अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी। इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है और एक में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हुए। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। आज खुद नोटिस केस की बात की जाए तो वहाँ पर फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। पहले कहा गया कि PDM और दूसरी तरफ PTI जो मिलकर मुशावरत कर लें, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो तूल पकड़ता गया मामला और फिर अब फाइनली कल सुबह 11 बजे का टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है इस हवाले से फैसला सुनाने के लिए। PTI कारकुनान ने इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया और इमरान खान के साथ जो आए कारकुनान थे उन्होंने काफ़ी हुल्लड़बाजी मचाई। राना सनाउल्लाह साहब ने फैसला किया है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की बरियत अदालत में चैलेंज कर दी है। ये भी अहम खबर है। एक और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे कि जहां पर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने तनकीद की है PTI के ऊपर और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने बेटे को गिरफ्तारी देने से भी मना किया था। यानी जेल भरो तहरीक जो हाल हो चुका है कि अंदर से ही जो उसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इस पर भी होगी तफसील से बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? कहाँ से आगाज़ करें बुखारी साहब, क्योंकि आज तो केसेस की भरमार है, केस पर केस है। अब 3 मुकदमात में तो खान साहब को ही ज़मानत मंजूर हो गई है और जो एक केस हमने देखा कि आज खुद नोटिस केस जो लगा हुआ था, अब उसके हवाले से फैसला जो है वो कल पर चला गया। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज इस्लामाबाद का मंजरनामा जो है वो अदालती कार्रवाई से, ज़मानतें देने से और हुल्लड़बाजी से जो है वो इबारत है। वहाँ का सारा दिन जो आज वहाँ मसला रहा है वो हम देखते रहे हैं। देखिए, 2 बड़ी चीज़ें आज हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से जो कल सुओ मोटो एक्शन की जो प्रोसीडिंग हुई थी उसके ऊपर आज कार्रवाई का आगाज़ हुआ। एक तो बेंच तश्कील पाया, 9 रुकनी था, टूट के 5 रुकनी रह गया। फिर सियासी जमातों ने मुतालबा किया कि इसको फुल बेंच होना चाहिए। फिर उन्होंने आज अपनी वो दरख्वास्त वापस ले ली। बहुत हंगामा खेजी जो है वो सुबह से इसके साथ मुंसलिक रही। बार बार थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हो जाती थी। 2-3 चीज़ें जो है ना वो इंतहाई अहम है इस हवाले से। एक तो माहिरीन कवानीन का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट मजाज ही नहीं थी इस इशू को सुनने का, लिहाजा ये जो सुओ मोटो नोटिस और इसकी जो कार्रवाई है ये आइन की रूह के मुताबिक नहीं है। सही। अगर आप नाम पूछना चाहें तो इरफान कादर साहब ने तो बड़ा खुल के इसका इजहार भी किया है। दूसरी बात यह है कि क्या जो फैसला आएगा जिसके ऊपर तबसरा करना अभी तो इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि इट्स टू अर्ली। हम फैसले पर ही तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो आज दिन भर की कार्रवाई हुई है उसका थोड़ा सा जायज़ा लेना जो है उसमें कोई ख़राबी नहीं है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का राइट है जो आइन में दिया हुआ है, चाहे वो आर्टिकल 57 है, चाहे वो आर्टिकल 48(1) है, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर कराने होते हैं। सही हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कोई डिक्टेट नहीं करा सकता। गवर्नर उसको कह सकता है कि जी ये 90 दिन जो हैं इसमें आपने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ग्राउंड रियलिटीज़ को एक तरफ फेंक के आंखें बंद करके उसके ऊपर यस सर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? देखिए, 3, 4, 5 ऐसे सिनारियो हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बनेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, खुदा न खास्ता जंग लगी हुई है, इकोनॉमिक क्रंच इतना सख्त है कि उसमें ये लग्जरी अफोर्ड नहीं हो सकती इलेक्शन कराने की। ये मुमकिन जवाज़ात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जस्टिफाइड हैं, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने और सदर ने एक्ट किया है ये हाईली क्वेश्चनेबल है। देखिए, ना तो सदर मुमलिकत दे सकते हैं तारीख इलेक्शन की जब तक कि उनको एडवाइस ना मिले प्राइम मिनिस्टर की। सही है, ठीक है। इसी तरीके से जब तक गवर्नर जो है वो एडवाइस ना देगा इलेक्शन कमीशन को, कोई डेट तय नहीं हो सकती। कहने का मतलब यह है कि ना ही तो हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट बराए रास्त या सदर मुमलिकत साहब बराए रास्त कोई एक्शन ले सकते हैं। ये आज हाईली डिबेट हुआ। एक स्टेज पर अदालत ने यह भी कहा कि आप घंटों के हिसाब से लेजिस्लेशन पास कर लेते हैं, तो इसका भी एक लेजिस्लेशन पास कर ले ताकि ये कसिया खत्म हो वंस एंड फॉर ऑल। बट दैट वाज सरकास्टिक मोर। आई डोंट थिंक इफ द कोर्ट मेंट इट, तो थोड़ा सा सरकासिज्म था इसके अंदर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, 2-3 चीज़ें और भी काबिल गौर हैं। देखिए,
جہاں تک انٹرم گورنمنٹس کا تعلق ہے، دونوں ہی صوبوں کی انٹرم گورنمنٹس یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ ہمیں آج آرڈر کریں، ہم کل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. صحیح. جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں محسن نقوی، انہوں نے تو آج بھی یہ کہا ہے. تو اس میں تو کوئی ابہام اور نہیں ہے. ان کا اختیار اس سے اوپر ہے بھی نہیں نا. میں نے کہا نا کہ اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے کہ حکومتیں کرانے کے لیے تیار ہے، پرووائڈڈ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمشن اور گورنر مل کے کوئی تاریخ طے کر لیں. اچھا بخاری صاحب، کچھ لوگ نا اس کو الیکشن کمیشن کی نااہلی سے بھی جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے. بھائی ایک چیز آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کہہ دیجیے کہ یہ میں نہیں کرا سکتا تو پھر تو یہ آپ کی نااہلی ہے. تو کیا اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ صرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا الیکشن میں تاخیر. یہ ممکن ہے ان کا بڑا جائز جواز ہو، لیکن یہ کیا پی ٹی آئی رہی ہے. مگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو ریکارڈ پر ہے وہ، کہ مجھے نہ ہی تو میرے پاس پیسے ہیں، نہ مجھے کوئی فنڈز دے رہا ہے، نہ ہی مجھے کوئی جو ہیومن ریسورس چاہیے اس کے لیے، چاہے وہ لا انفورسرز ہیں، چاہے وہ اے آر اوز ڈی آر اوز ہیں، تو مجھے بندے ہی نہیں دے رہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی نہ کر دی، فورسز نے بھی ریفیوز کر دیا کہ جناب ہم تو مختلف اور چیزوں کے اندر انوالو ہیں، بندے نہیں دے سکتے. تو مجھے کیا بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن ہوا میں کرائے گا الیکشن؟ یہ وہ چیزیں ہیں which should be taken into consideration. ایک بات. تو دوسری بخاری بات، صاحب پھر تو جو فیصلہ آنے والا ہے وہ فیصلہ کچھ بھی آ جائے، اگر وسائل موجود نہیں ہیں تو پھر الیکشن ہوگا کیسے؟ خود چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا آج کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے اوپر پھر پٹیشنیں داخل ہوں گی ہائی کورٹس میں، اور پھر ایک طویل لمبی جو ہے وہ پروسیڈنگز، ایک لمبا لیگل بیٹل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ خود کہا چیف جسٹس صاحب نے، اور یہ ہوگا. دیکھیے فیصلے نے یا تو فیصلے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن کرا دیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہوگا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اس کے اوپر غور و خوض کر کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرا دیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی، یا معاملہ ڈیفر ہوگا پارلیمنٹ کو. یہ تین آپشنز ہیں. ٹھیک ہے. تین میں سے کیا استعمال ہونے جا رہا ہے وہ ہم پری جج نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم زوم کر سکتے ہیں کہ یہ تین سچویشنز بن کل تک اس کا انتظار کرنا ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہیں، ان سے ایک ہی طرف کے ٹلٹڈ فیصلے آ رہے ہیں. یہ میں ذمہ داری سے اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں لوگوں کے کوٹس جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں، جو نیشنل میڈیا کے اوپر ہیں، جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں، چاہے وہ ماہرین قانون ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، وہ یہ تاثر موجود ہے. کس کو ہے جلدی الیکشن کرانے کی؟ پی ٹی آئی کو، ظاہر ہے. اور اس کی وجوہات ہم بے پناہ دفعہ اپنے پروگراموں میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم سویپ کر جائیں گے. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں نا جب ڈی ڈے آئے گا ڈی ڈے کو پتہ چلتا ہے. اینی وے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قانون کا کس کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم نے جو دیکھا اس کے اوپر جو میں سن کے آیا ہوں باہر سے باتیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیشن کورٹ سے فیصلہ لینا ہے تو آپ 500 بندہ ساتھ لے جائیں. اچھا. اگر آپ نے ہائی کورٹ سے فیصلہ لینا ہے تو آپ 1000 بندہ لے جائیں ساتھ. اگر آپ نے 3-4 فیصلے ایک ہی دن میں لینے ہیں تو 1500 بندہ ساتھ لے جائیں. آپ کی مرضی کے فیصلے ہو جائیں گے. وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 4 عدالتوں میں پیش ہونا تھا خان صاحب نے آج، 3 عدالتوں سے تو ان کی سیکنڈوں کے اندر ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. صرف ایک کیس ایسا ہے جس کے اندر ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر کیس میں 6-6, 7-7, 8-8, 9 التوا ہے. یعنی خان صاحب پیش نہیں ہوئے عدالتوں میں. تو تاخیر جو ہے بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کورٹس جو ہیں ان کی حیثیت یا اہمیت اتنی نہیں ہے کہ وہ یعنی ان میں پیش ہوں. بلکہ کسی نے کہا، اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، یہ پریشر ٹیکٹکس کی کوئی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم زمانہ طالب علم میں تھے اور پڑھ رہے تھے جرنلزم کو، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس، یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں نا، یا چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتے، وہ اخبارات نہیں پڑھتے، اور وہ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے. اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، یہ پری کرائسٹ دور کی بات ہے، کرائسٹ دور کی باتیں ہو گئی. اب میرے خیال میں سوشل میڈیا جب سے وہ ایکٹیو ہوا ہے، جوڈیشل ایکٹیوزم کی تاریخ کا آغاز، حالیہ تاریخ کا آغاز جناب افتخار چودھری صاحب نے فرمایا تھا. اس کے بعد کو دوام بخشا ثاقب نثار صاحب نے، ان کو نئی ہائٹس پر لے گئے جسٹس گلزار صاحب.
اور اب جو ہے وہ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ اور اس کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی نا بخاری صاحب، تاکہ وہ کسی بھی چیز سے انفلوئنس نہ ہو. دیکھیں آج میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اس میں ہمارے ساتھی بھی تھے کچھ اور کچھ باہر کے لوگ تھے. جو میں گیدر کر سکا ان کی گفتگو سے وہ یہ تھا کہ آج خان صاحب نے بڑا احسان فرمایا ہے قوم پر بھی، عدلیہ پر بھی. اچھا. تشریف لے جا کے، اور تشریف لے جا کے اپنی مرضی کے 3 فیصلے لے کے وہ آ گئے ہیں. اور ایک جس کے بارے میں یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت ابھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ گرفتاری کیا کوشش نہ کسی نے کی ہے، یا پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. تو اگر یہ تاثر ہو کہ آپ اپنے ساتھ لوگ لے جائیں اور پھر عدالتوں سے جو مرضی فیصلہ اپنی مرضی کر لے آئیں، یہ اچھا اومن نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ نہیں ہے نا؟ لاہور ہائی کورٹ سے جو بات شروع ہوئی تھی اس کا آج بدترین مظاہرہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا. یہ ویسے میں آپ سے پوچھ چکی ہوں یہ سوال پہلے اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. پہلے آ جائیں الیکشن. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور کابینہ یہ دونوں مل کے حکومت بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو سپریم کورٹ ہے اس کا چیف جسٹس اور ججز یہ مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں. نہیں تو وہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی تو ابھی بھی چونکہ خان صاحب کو اپنا وزیر اعظم مانتی ہے، تو صدر صاحب نے بھی کہا ہوگا کہ میں نے ڈائریکشن لی. صدر صاحب کی تو خیر آبادی نہ کریں، وہ تو بیچارے صدر نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کے ورکر ہیں، غلطی سے وہاں بیٹھ گئے ہیں جا کے، لہذا فیصلے وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں یا جو خان صاحب کی ڈکٹیشن ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے مجھے وہاں سے ڈیٹریکٹ کر کے اور بڑی خوبصورتی سے جو ہے دوسری طرف آپ لے گئی ہیں. دیکھیے ہمیں فوکس جانا چاہیے. یہ جس تاثر کی میں نے بات کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر فرض کیجئے مریم نواز کے خلاف کوئی کیس ہے یا نواز شریف کے خلاف کوئی کیس ہے، تو اسی طرح جلوس جائیں گے، اسی طرح دروازے توڑے جائیں گے، اسی طرح سے کیمرے توڑے جائیں گے، گیٹ توڑے جائیں گے، اس طرح سے فیصلے ہوں گے. اگر یہ آخر کوئی وجہ تو ہے نا جو ہم 138ویں نمبر پر ہیں. نہیں بخاری صاحب، ویسے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کسی طرح سے یہ ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہو جائے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ خان صاحب نے جس طرح کی ایگریشن ان کی گفتگو میں جھلکتا تھا، مریم صاحبہ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. کیا ایسا ہے کہ لوگوں نے اب اس ایگریشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ لوگوں کو بات ہی وہ سمجھ آتی ہے جو اتنے ایگریشن کے ساتھ. دیکھیے یہ اگر کسی ایک آدمی کا ایکٹ ہو یا کسی ایک آدمی کی خواہش ہو تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب نظام کا ایک بڑا حصہ اس کا ساتھ دینے لگ جائے تو پھر وہ ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے. جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے حال میں اور اس سے پہلے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، دوسری پارٹیاں جو ہیں، چاہے پی ڈی ایم ہے، چاہے انڈیویجول بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان طریقہ یہی ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک انڈیویجول جج نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جج اور باقی ججز ہیں. اسی لیے یہ ہوا پہلی دفعہ کہ ان کے نوٹس لینے کے بارے میں آواز اٹھی اندر سے. 2 ججز نے کہا کہ یہ نوٹس غلط لیا گیا ہے. That means they have the capacity to object to it. which is good. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے بینچ کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ یہ 2 جج نہیں بیٹھ سکتے اس میں. That means no individual judge is the ultimate authority. میری بات سمجھے؟ میں پوائنٹ ایک ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں آپ اس کو ایک طرف رکھ کے آئسولیشن میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس قسم کے فیصلے جو کنٹروورشل ہوں اس کے اوپر ایک کوشش کی جانی چاہیے کنسنسس بنانے کی. ٹھیک ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا اس کی کوشش یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں سیاسی جماعتیں مشاورت کر کے ہمیں بتائیں، یہ بتائیں کہاں ہوتا ہے یہ. 1 گھنٹے میں تو سارے لوگ کانٹیکٹ نہیں ہوں گے تو مشاورت تو آپ چھوڑ دیں. لہذا کیا ہوا، جو ایک ضد تھی ان کی سیاسی جماعتوں کی کہ یہ فل کورٹ بننا چاہیے، انہوں نے واپس لے لی درخواستیں اپنی. ان کا اس چکر میں ہم پڑیں گے تو اور معاملہ لیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فار انسٹنس کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ہے، چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ دینا ہے، یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر وہ فیصلہ دے دیتے ہیں جی کہ الیکشن اس تاریخ کو کرائے جائیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیلنج ہوگا فیصلہ یا پھر ہوگا کیا؟ پھر اس کی میں نے آپ کو چیف جسٹس صاحب کا کوٹ سنایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس نے چیلنج ہونا ہے. اچھا اس نے چیلنج ہونا ہے. اس نے چیلنج ہونا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کہا ساتھ ہی
کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ سے ہٹ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، چونکہ وہ کنٹروورشل بھی ہوں گے اور کانسٹیٹیوشن انڈرمائن ہوگا۔ دیکھیں نا، ذمہ داری بنیادی طور پر الیکشن کرانا چیف الیکشن کمشنر کی ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں ساتھ بیٹھے ملک کی، تو وہاں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتے تھے، شنکر نام تھا ان کا، اچھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جس نوعیت کے فیصلے کیے سٹنگ گورنمنٹ کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے خلاف، انہوں نے راجیو گاندھی کے خلاف جو فیصلے کیے وہ بہت بڑے پریسیڈنٹ ہیں۔ اور وہاں پر جب سسٹم الیکشن کے پروسیس میں چلا جاتا ہے تو پورے کا پورا سسٹم از سبارڈینیٹ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو بخاری صاحب پھر یہاں پہ بھی تو انٹرم گورنمنٹس جب بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو سارا سسٹم الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ میں بات پوری کر لوں، ذرا آپ تصور کیجئے، کانسیپٹ یہ ہے الیکشنز کا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے انٹرم گورنمنٹس کے تحت ہوں گے، ٹھیک ہے، بات سمجھ لیجیے گا۔ آگے سمجھ۔ اب اگر یہاں الیکشن پنجاب اور کے پی کے ہو جاتے ہیں تو 5 سال کے لیے ہے نا، تو مجھے بتائیے جب جنرل الیکشن ہوگا تو یہ پارٹیوں کے انفلوئنس میں ہوگا؟ سوچا ہے کسی نے یہ؟ صحیح ہے، یعنی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے یہ یہ بھی اب ایک پہلو ہے اس کا۔ اچھا نہیں آخری بات، جی پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل سینسس کی۔ آپ مجھے بتائیے، آج اگر پرانے سینسس کے اوپر آپ حل کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے، اور کل آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ڈیجیٹل سینسس پر ہوں گے تو وہ کانسٹیٹوئنسیز کا فساد کون ختم کرے گا جو نہیں بنے گی؟ بخاری صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میرے خیال میں کمپلیکیشنز کے ساتھ وہ بھرا پڑا ہے، ایک کے بعد ایک نقطہ جو ہے وہ نکلتا چلا رہا ہے۔ all the more need of a consensus۔ یس، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی ایک پارٹی کو سوٹ کرے یا بہت ساری پارٹیوں نہیں تو اب یہ جو صبح تک کا ٹائم ہے یہ کنسنسس کے لیے ہے یا یہ کس لیے ہے؟ دیکھیے اب مشاورت تو ہو نہیں سکتی نا، اس لیے کہ وہ نتیجے پر تو پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تو وہ فیصلہ لکھا جانا ہے اور اس کے فیصلے کے اندر جو بھی کنکلوژن ڈرا کیا گیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ باہر کی مشاورت اب بے معنی ہے۔ بریک لے لوں میرا خیال ہے ایک، میرا خیال ہے آپ لے لیں بریک، میرا خیال ہے میں لے ہی لوں کیونکہ بریک کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ ہلڑ بازی بھی شروع ہونی ہے۔ اور دوسرا الیکشن کمشنر کے حوالے سے بڑی اہم مثالیں بخاری صاحب نے دی، تو یہاں پر بھی تو پھر یہی ہونا چاہیے نا کہ الیکشن کمشنر صاحب ذرا تگڑے ہوں، آگے اور کہیں میں نے الیکشن کرانا ہے اس ڈیٹ پہ، دیں وسائل، کیوں نہیں دینے وسائل، آپ لوگ بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ تو یہ الیکشن کمشنر کو کرنا چاہیے، اور کیا واقعی الیکشن کمیشن کے اوپر اب ساری ذمہ داری آ جاتی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے، اور آج جو ہلڑ بازی کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخاری صاحب کچھ اہم جو ہے وہ کامنٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے میں آپ سے تھوڑی رہنمائی لینا چاہوں گی۔ یہ جسٹس جمال نے کہا ہے جی کہ آرٹیکل 48 کے مطابق صدر کا ہر عمل حکومت کی سفارش کے اوپر ہوگا، اور صدر مملکت جو ہے وہ کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں، یہ ریمارکس جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہیں۔ تو صدر صاحب کا جو رول ہے اس کے اوپر آج جو بڑی طویل جو ہے بات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سمری بھی واپس لے لی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئین کو جس مرضی کرائیٹیرین پر رکھ کے پرکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا دفتر ہے وہ ایک طرح کا پوسٹ آفس ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک اس کو پرائم منسٹر سے ایڈوائس نہیں آئے گی وہ کسی بھی سیریس اور بڑے معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ خاص طور سے الیکشن کے حوالے سے جب تک پرائم منسٹر سے ایڈوائس نہ آئے اس وقت تک وہ تو کوئی ایکشن لے ہی نہیں سکتے۔ صحیح ہے، جہاں تک صوبوں کے تعلق ہے وہاں پر جب تک گورنر کوئی ایکشن نہ لے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ججوں نے سوال پوچھے کہ جناب یہ صدر مملکت صاحب جو ہیں یہ کس کھاتے میں چٹھیاں لکھ رہے ہیں، اور ایک جج نے یہ کہا کہ یہ تو تاریخ دے ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ ٹھیک ہے، تو اب کوئی پوچھے اس عقل مند آدمی سے کہ بھائی تو نے یہ کیوں تاریخ کا اعلان کیا تھا، نوئنگ فلی ویل، خود وکیل بھی تو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی ہیں، وکالت کا بھی کہتے ہیں مجھے بڑا ادراک ہے، تو یہ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں جو عدالتوں میں چیلنج ہو کے پھر نل اینڈ وائڈ قرار پاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ صدر ملک کا ہوتا ہے، پارٹی کا نہیں ہوتا۔ صدر کو ہمیشہ ایکٹ کرنا چاہیے ایز کسٹوڈین آف، ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ان کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج پڑا نہیں ہے، کبھی 2-3 مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ ورنہ فاروق لغاری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے منتخب صدر تھے، انہوں نے بے نظیر کی حکومت کو چلتا کیا تھا، آپ کے سامنے مثال موجود پڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے غلام اسحاق صاحب صدر تھے، انہوں نے 2 حکومتیں فارغ کر دی تھی۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے صدر مملکت کو ابھی بھی
اٹس ناٹ ٹو لیٹ. وہ کہتے ہیں نا جب مرضی آپ چاہیں تو اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر آج ایک پریسیڈنٹ قائم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ اچانک چونکہ آج بینچ ہمارا تبدیل کر دیا گیا اور مجھے اطلاع بھی آج ملی ہے تو میں تو یہ ہیرنگ ہی نہیں کروں گا. نہ صرف وہ، ان کے ساتھی جو تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا. اب ہوا کیا، انہوں نے پھر پوچھا رجسٹرار سے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیسے کر دیا یہ چینج. انہوں نے کہا جی مجھے چیف جسٹس صاحب کے پی اے کا فون آیا تھا. اچھا. آپ جج صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ یہ فونوں کے اوپر کب سے بینچ تشکیل پانے شروع ہوئے ہیں. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے یہ انہونیاں نہیں ہو رہی؟ ہاں. اچھا اس پہ ویسے میں اسی حوالے سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ سب جوڈیشل ایکٹیویزم کی نشانیاں ہیں. اس پہ ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ رجسٹرار مجھ جیسے جج سے بھی زیادہ یہاں طاقتور ہے. یہ بھی ایک دیٹ از اگین سرکاسٹیکلی ویری سیریس ریمارکس، جس کا نوٹس لینا چاہیے. اب آ جائیں جناب آج کی جو ہلڑ بازی کا ہم نے شروع میں مختصراً اس کا تذکرہ کیا، جس کا ری ایکشن جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. 25 گرفتاریاں ہو گئی ہیں میں سے. ہاں نہیں وہ ہونی چاہیے تھی. وہ 353 اور 788 سیکشنز کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے. اور یہ بھی پولیس کا کہنا ہے اسلام آباد کا کہ ہم نے جو لوگ پکڑے ان سے کلاشنکوف اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ عدالتوں کے گیٹ توڑیں، آپ عدالتوں کے سی سی ٹی وی کیمراز توڑیں، آپ ہلڑ بازی کریں، آپ پریشرائز کریں جوڈیشری کو، ججز کو. یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ اب کراؤڈ کو اجازت دی جائے گی. آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، وہاں نہیں جانے دیا انہوں نے، روکا انہوں نے زبردستی. تو ایک تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے میرے خیال سے. عدالتوں کا جو تھوڑا بہت احترام باقی ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے، کیونکہ رول آف لا نہیں ہے تو ملک نہیں ہے. میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برطانیہ زمیں بوس کر دیا گیا تھا سارا، تو اس وقت کے وزیر اعظم مسٹر چرچل نے پوچھا کہ کیا ہمارا نظام انصاف کا نظام ٹھیک ہے؟ ان کا ٹھیک ہے. تو ان کا ہم 10 سال میں ملک دوبارہ کھڑا کر لیں گے. اور یہ کھڑا ہو گیا. تو قانون کا احترام اور اداروں کا قانونی اور آئینی اداروں کا احترام بہت لازمی ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اب مزید جو پروسیڈنگز تو چلتی رہنی ہے نا. کیسز بقول خود عمران خان صاحب کے 70 کیسز تو مجھ پہ ہیں، باقی ان کے ساتھیوں پر بھی کیسز ہیں. کچھ کرپشنز کے ہیں، کچھ دیگر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہاں پہ قانونی جو ایکشن لیا گیا ہے اگلی دفعہ کے لیے جو ہے اب یہ اوائڈ ہوں گے یہ مناظر؟ میرا نہیں خیال کہ اگلی دفعہ کوئی اجازت دے گا ان کو، کیونکہ جتنے بھی کنسرنڈ لا انفورسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آج کے اس منظر نامے کو اور جو یہاں پر ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں ان کو سامنے رکھیں گے اور اس کے مطابق باقاعدہ انتظامات کریں گے. ہم نے سنا تھا یہ کہ رینجرز کو آج انہوں نے کال کیا ہوا تھا لیکن وہ سرفیس نہیں کی. کچھ ایف سی کے لوگ تھے اور کچھ پولیس تھی. تو عدالتوں کا احترام اگر مینٹین نہیں کیا گیا تو جو تھوڑا بہت اس معاشرے کے اندر انصاف کا نام باقی ہے اس کا بھی کباڑا ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ میرا خیال ہے بریک لے لیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ بات کریں گے کہ جیل بھرو حوالے سے، جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے اب اس تحریک کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اس تحریک کا جو اس وقت حال ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. حلف لینے تک نوبت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال نے عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک پر جو ہے وہ تنقید کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا کہ گرفتاری جو ہے وہ نہ دی جائے. ابو خالد صاحب، یعنی اب ان باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مناسب سلسلہ نہیں ہے. اور پھر خان صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں، ضمانتیں لیتے ہیں قبل از گرفتاری اور لوگوں کو آپ نے آگے کیا ہے، تو اب میرے خیال میں یہ ایک ماں کے جذبات بھی ہیں. یہ ابھی تو ایک ماہ بولی ہے نا. ابھی تو ذرا یہ جیلوں میں ذرا ہوا کھا لینے دیں، کچھ دن رہنے دیں. آپ دیکھیے گا کتنی مائیں بولیں گی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو ہیں جسٹس رہی ہیں، بہت ڈھنگ کی خاتون ہیں، ڈھنگ کی بات کرتی ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں اور خود آپ ضمانت لے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بہت خوفناک بات کی ہے جس کو یا تو نوٹس نہیں کیا گیا کہ جان بوجھ کے درگزر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا آئیڈیا جو ہے یہ گاندھی کا تھا. گاندھی نے سب سے پہلے برطانیہ کے خلاف جو تحریک تھی ان کی، اس میں جیل بھرو کا آئیڈیا دیا تھا
یہ بہت خوفناک اشارہ ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو آگے لیڈ کرے اور پہلے خود گرفتاری دے, پھر دوسروں سے توقع رکھے کہ وہ یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے گرفتاریاں دیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ضمانت کرا کے گھر پہ بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو دو اور باتیں قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں نے گرفتاری دی ہے, جو حلق پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے عمران خان کہے گا تو جان دے دیں گے, ان کا حال کیا ہے اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا ضروری ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ کھلے ہیں. آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب جو حف کر رہے تھے تقریر کرتے ہوئے گرفتاری سے پہلے, جب ان کو جیل وین میں بٹھا کے لے جایا جانے لگا تو ان کا میں تو سی سی پی او کے دفتر جانے کے لیے آیا تھا, یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. پھر جا کے انہوں نے بتایا کہ میں ایک خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہوں. یہ تو حال ہے ان لیڈروں کا. آپ دیکھیے اعظم سواتی صاحب, جو ویسے تو میں ان کی صحت کے بارے میں کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن ان کے نعرے اگر آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا ہرکلیس کوئی نہیں ہے. ان ہرکلیس صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں میں تو بارات میں آیا تھا, مجھے تو بلا وجہ پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ جب حال ہو جائے گا تو باقی کا حال آپ خود سن لیں. جو لوگ جیل ہو کے آئے تھے ان کے رونے دھونے کی داستانیں سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہیں اور ہم لوگوں نے بھی دیکھی اور اس پہ بات نہیں. ویسے یہ جو تنقید ہے آپ کا نہیں خیال کہ یہ جو ہے وہ بالکل بجا تنقید ہے, اور جو حال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا, شاید یہ حال نہ ہوتا اگر خان صاحب نے خود گرفتاری دی ہوتی تو شاید کچھ مومنٹم بنتا آپ کے خیال میں. کریکٹ, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیکھیے 3-4 حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. جب 25 مئی کو پشاور سے چلے تھے اٹک کے پار سے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم پہنچیں گے تو تنکی کی طرح بہا کے پورے سسٹم کو لے جائیں گے, اتنے لوگ ہوں گے, یاد ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے 26 نومبر کو کہا تھا کہ انسانی سروں کا ایک سمندر یعنی سونامی آئے گا اور رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ دونوں دعوے جو ہیں یہ کس طریقے سے زمین بوس ہوئے یہ بھی آپ کے سامنے ہے, میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات تھی کس تمطراق سے کی گئی تھی, اور کتنا وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں لینیاں لے کے وہ بالآخر جو ہے وہ ڈیزالو کرائی گئی تھیں. اسی طریقے سے اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا بھی بھرکس اس لیے نکل گیا ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں میں جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ 400-450 کے قریب, بلکہ اتنے بھی نہیں ہیں, لوگوں نے اب تک گرفتاریاں دی ہیں. لیڈر ان میں سے وہی تھے جو پہلے دن قابو آ گئے, پھر اس کے بعد نزدیک نہیں آئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے نعرے لگانا جس کو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں, ان کی تکمیل نہ کر سکتے ہوں, کئی دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ جو لیڈر یہ کہے کہ جو مرضی آپ کہیں اس کے بعد آپ یو ٹرن لے لیں, یہ بڑے عظیم لیڈروں کی نشانی ہے. تو اسی لیے آپ کو نہ 5 لاکھ گھر ملتے ہیں, نہ 1 کروڑ نوکریاں ملتی ہیں, نہ سونامی جو بلین ٹری سونامی تھا اس کا کہیں وجود ہے. تو اس لحاظ سے خان صاحب کو تو میرے خیال سے شاید احساس نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے نعرے مارے جاتے ہیں اور پھر ان کی ہوا نکل جاتی ہے. بخاری سے میرا تو خیال ہے کہ اس وقت جو لیڈران جس مشکل میں اور اذیت میں جیلوں میں ہوں گے وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خان صاحب نے یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہاں نہیں, یہ بات تو آپ کی درست ہے. آپ پھر اسی طرف مجھے لے جا رہی ہیں کہ جب تک لیڈر خود لیڈ نہیں کرے گا فرام دا فرنٹ فٹ, اس وقت تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا, اب استعفے بھی ٹرائی ہو گئے, اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر لی اپنی خواہش کے مطابق, لانگ مارچ بھی ہو گیا, جیل بھرو بھی ہو گیا, نیکسٹ پولیٹیکل موو پی ٹی آئی کی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے حوالے آپ نے دیے ہیں سب نیگیٹو پولیٹکس کی بدترین مثالیں ہیں. اچھا, یہی خان صاحب کا مطمع نظر ہے. نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ وہ جوڈیشری کو مانتے ہیں. ان کو صرف اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کا منظرنامہ چاہیے. What next؟ میرے خیال سے پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو شروع میں ہم نے کہی تھی اور جو شروع میں ڈھنگ کی بات کی گئی تھی, چاہے اس کا آغاز شہباز شریف نے کہا تھا وہ مساق معیشت کرنے کے حوالے سے یا مساق جمہوریت کے حوالے سے, وہ بات تو کرنی پڑے گی. خان صاحب آئسولیشن میں نہ پارٹی چلا سکتے ہیں نہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو لکھ کے نہیں, تو یہ کب تک سمجھ آئے گی؟ میرے خیال سے تو اب تک آ جانی چاہیے تھی. اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ. اور دیکھیں نقصان کتنا کرایا انہوں نے, اپنا بہت نقصان کرایا انہوں نے. 2 اپنی چلتی پھرتی حکومتیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈیزالو کرا کے اسمبلیوں کو اور ان کی چھٹی کرا دی. استعفے دے کے استعفے کس تمطراق سے دیے گئے تھے, کس تمطراق سے واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور کس ڈٹائی سے واپس جایا جا رہا ہے اسی پارلیمنٹ میں جو چور تھی, جو امپورٹڈ تھی, جو انلیگل تھی, جو غیر آئینی تھی.
تو مجھے بتائیں نا اس مائنڈ سیٹ کا تو کوئی علاج نہیں. اچھا، یہ جو ساری مووز جن کا ہم نے ذکر کیا ہے بخاری صاحب، یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجیز تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ ساری ٹرائی کرنے کے بعد اب پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ کیونکہ دعویٰ تو یہ نا کہ ہماری پاپولیرٹی ایک اس عروج کو چھو رہی ہے، مطلب جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹرائی کرنے کے بعد اب کہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جو جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں، جس کے میں نے حوالے ابھی دیے ہیں آپ کو، ان کے بعد پارٹی کی پاپولیرٹی کے بارے میں جتنے مرضی کلیم کرتے رہیں، لیکن اندر سے پارٹی ویک ہوتی ہے. اچھا، اس لیے کہ جس طرح سے آج ایک ماں بولی ہے، یہ دوسروں کی مائیں بھی بولیں گی جن کے بچے قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے بچوں کا کیا قصور ہے جو عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر سے گر گر کے زخمی ہوئے ہیں آج؟ مجھے بتائیے کہ ایسی اندھا دھند گاڑی چلانے کی کیا ضرورت تھی کہ اوپر بیٹھے ہوئے اپنے سیکورٹی کے اہلکاروں کو زمین پہ پھینکتے جائیں؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا 25 مئی کا جب واقعہ ہوا تو 2 لوگ اسی طرح سے گر کے مرے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنی من مرضی کرنے کے حوالے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا، دوسروں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالنا، یہ میرے حساب سے نیگیٹو پالیٹکس ہے. یہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ عمران اسپیسیفک بات نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی باتیں جس سے ملک ایٹ سٹیک آئے، جس سے انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہوں، خدا کے واسطے سیاست کریں، یہ فسطائیت نہ کریں. اور یہ میرا خطاب صرف عمران اسپیسیفک نہیں ہے، پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ میرا مطالبہ سبھی پارٹیوں سے ہے. تو یعنی پھر یہ سمجھا جائے بخاری صاحب کہ پی ٹی آئی اپنے سارے سیاسی کارڈ جو ہے وہ استعمال کر چکی ہے، اب تو ان کی مین کوئی نیا لیڈرشپ بھی کارڈ اندر ہے. نکال لیں عمران خان صاحب، تو آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اچھا. کارڈ نکالنے کے وہ ماسٹر ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا روزانہ وہ جو قوم سے خطاب کرتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایک نیا کارڈ نکالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو اگر اسی طرح سے کارڈ نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی الٹیمیٹلی وہ سویپنگ میجورٹی لے کے اقتدار میں آ جائے گی، تو میرے خیال سے یہ ذرا خواب جو ہے اس کے شرمندہ تعبیر ہونے میں کچھ وقت لگے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جو خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.